मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हमारे एक दोस्त ने मगरमच्छ पाले हुए हैं, उनको मैं कहता हूँ कोई अच्छी चीज़ पाल लो भाई। ये अजीब चीज़ें पाली हुई हैं यार। गाय पालो, बकरियां पालो, मुर्गियां पालो, बतखें पालो, हलाल जानवर पालो, ये अंडे देंगी, अंडे खाओ, बच्चे देंगी, बच्चे खाओ, बच्चे बेचो। ये सब चीज़ें पालने की हैं। शेर पाला हुआ है यार, इतनी बड़ी टेंशन। वो बस व्लॉग में एक दफ़ा यूं के व्लॉग बनाए, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद अगली दफ़ा किसी के व्लॉग बनाने के काबिल रह के शौक भी कोई हलाल चीज़ों के शौक पालो यार। दरिंदे पाले हुए हैं, मगरमच्छ पाले हुए हैं। तो दोस्त हैं, अब क्या कह सकते हैं, गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे साहब हमारा मजाक उड़ा रहे हो। मगरमच्छ पाले हुए हैं उन्होंने। खैर, अजदहे पाले हुए होते हैं लोगों ने शौक में, अजदहे पाले हुए होते हैं, सांप पाले हुए होते हैं, छिपकलियां पाली हुई हैं। एक साहब मुझे घर लेकर गए, मैं तो मुर्गियां देखने गया था उनकी, मुझे दिखा रहे ये मैंने छिपकली पता नहीं कौन से कंट्री से मंगाई, बड़ी खूबसूरत सी छिपकली थी। छिपकली छिपकली ही है, चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, घिन आती है उससे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छिपकली को जो एक वार में मारेगा, कत्ल करेगा, उसको 100 नेकियां मिलेंगी। जानवर मारना, अभी मैंने मसला बताया ना, जायज नहीं है, लेकिन छिपकली मारना क्या है, सवाब है। क्यों सवाब है? इसलिए कि इंसान के लिए घिन है, ये गंदे जानवरों में इसका शुमार होता है। अब आजकल माहिरीन कह रहे हैं छिपकली कोई नुकसानदेह नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। भाई माहिरीन को अलग, वो तो गोबर में भी कोई नुकसान नहीं है। इस्लाम पाकीज़गी का मजहब है, गंदगी से दूर करता है आपको। नुकसान तो मेरा ख्याल है कॉकरोच में भी नहीं होगा। चाइनीज तो कॉकरोच पका के खाते हैं बाकायदा। नुकसान कहाँ होता है? वो जाते हैं फौज में भर्ती होते हैं, लड़ते हैं, कहते हैं प्रोटीन है भाई। अब तो ये तो शुक्र है हमारे जितने बिल्डर हैं मुसलमान हैं, प्रोटीन के लिए कुछ ढंग की चीजें खा लेते हैं, वरना गोरे क्या कर रहे हैं। मैं पिछले साल मुर्गियों के लिए जो कीड़े बनाता था ना, खल में कीड़े, अभी भी मैंने खल में भूसा डाल के पानी भिगोया हुआ है, तो उसमें कीड़े बन जाते हैं। वो मुर्गियां बहुत शौक से खाती हैं, फिर प्रोटीन है उसमें। ये कीड़े आप हैरान हो गए, गोरे खाते हैं, धो के साफ सुथरा करके सुखा देते हैं, फिर खाते हैं। क्यों? कहते हैं प्रोटीन है। तो अंग्रेज की नजर में तो प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन। उसका पाकी नापाकी से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, उसको तहारत के हकाम से उसका क्या लेना देना भाई। हम थोड़ी खा सकते हैं यार कि जिस चीज में भी प्रोटीन है। कुत्ते में कम प्रोटीन है क्या? कुत्ता जो फाइट करता है, प्रोटीन ही तो है, तभी तो लड़ रहा है वो दूसरे जानवरों से। बिल्ली में कम प्रोटीन है, लेकिन क्या खाने की चीज है भाई? तो इसलिए ना खाने की चीज है। बिल्ली तो चलो उसका झूठा पा के आप पाल सकते हैं, कुत्ता नहीं पाल सकते आप घर में। इस तरह ये मगरमच्छ पालना और ये इसी तरह के शेर वेर पालना, ये मैं नहीं कह रहा कोई हराम है, लेकिन ये अच्छे काम भी नहीं है। ये जानवर ऐसे हैं जिससे इंसान को वहशत होती है। बस वो जानवर पालो जिससे उनसीयत होती है इंसान को, जिसमें बीमारियां नहीं है। इन जानवरों की बीमारियां लगती हैं इंसानों को। गाय भैंसों की बीमारियां, बहुत कम बीमारियां हैं जो लगती हैं, वरना नॉर्मल इनकी बीमारियां इंसानों में नहीं आती। इनके गोबर में बीमारियां नहीं है, इनके पेशाब में बीमारियां नहीं है। आपने गवालों को देखा होगा, वहीं भैंसों के बाड़े में पूरी जिंदगी गुजार देता है, उसी गोबर में चारपाई डाल के, कभी बीमार नहीं होता। छींक छींक के दूसरों को बीमार कर रहा होता है, खुद नहीं होता। तो ये जानवर इंसान दोस्त जानवर हैं। कुरान ने इनका अलग से तस्करा किया, मिनल इस्नैनी व मिनल माज़ इस्नैन। अल्लाह कहते हैं देखो मैंने दुम्बे को, भेड़ को तुम्हारे लिए हलाल किया, नर को भी और मादा को भी। अल्लाह अलग से प्रोटोकॉल दे रहा है ना। मैं 4 किस्म के जानवरों की बात कर रहा था जो डॉक्टरों ने हमें मना किया, ये वाला गोश्त नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, कोलेस्ट्रॉल प्रोपिट्रा में लगा के हमें सब्जियों पे लगा दिया डॉक्टरों ने। मुझे खुद वो दिन याद है, एक दफ़ा एक डॉक्टर ने कहा, मुफ्ती साहब ये बात होगी 2000 मेरा ख्याल है 10 की बात होगी, 2010 की बात होगी। मैं एक डॉक्टर के पास, मेरा बयान था लंडी कोतल चुरंगी में। अब चूंकि ग़ीबत नहीं है, किसी को क्या पता कौन सा डॉक्टर था, इतना पुराना डॉक्टर भी शायद इंतकाल कर गया, जो उनकी खुराकें चल रही थी ना, अल्लाह वैसे ज़िंदगी दे उनको पता नहीं चलेगा। मुझे वो दिन याद है, मैं बयान करके आया, मैं बैठा, खाना था हमारा, चिकन का सालन भी था और चावल भी थे। वो डॉक्टर साहब चावल खा रहे हैं, बॉयल चावल। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये गोश्त खाओ। कहते नहीं, गोश्त दिल की बीमारियों का जरिया है। इतनी लंबी तकरीर की। अच्छा, डॉक्टर साहब खुद माशाल्लाह गोल मटोल से ना, कहते हैं ये गोश्त, फिर उन्होंने पूरा एक फलसफा पेश किया। हम तो ज़ाहिर है बेचारे फारिग लोग थे, हमने कहा शायद कोई मेडिकल साइंस की नई रॉकेट साइंस आई है कोई। मैंने तो यकीन कर लिया भाई, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ।
کہتے گوشت سے یہ ہوتا ہے, گوشت سے یوں ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, ڈمکانا ہوتا ہے, پھر ویجیٹیرین بننا چاہیے ہمیں, اور ابلے ہوئے چاول کھا رہے ہیں. ہم تو نہیں چھوڑ سکتے تھے گوشت, کیونکہ ہم تو یہ کہ یار اگر یہ نقصان دہ ہوتا, ہمارا مذہب ہمیں گوشت کھانے کی ترغیب نہ دیتا. بقرعید میں کیا ہے, دال چاول ہے, گوشت ہے. مذہبی کھانے بقرعید ہے جو مذہبی کھانا ہے. دیکھو ابھی جو میں نے کھایا وہ مذہبی کھانا نہیں ہے, وہ تو ہر قوم سموسے بھی کھاتی ہے, پکوڑے بھی کھاتی ہے, لیکن ہمارا مذہب جن ایونٹ پہ ہمیں کھلاتا ہے اس میں ایک بقرعید ہے, اس میں ہمیں کیا کھلاتا ہے. اسی طرح خوشی کا موقع ہے, بچہ پیدا ہوا تو اس میں کیا ہے, عقیقہ ہے, لڈو وڈو نہیں ہے اس میں, عقیقہ ہے. اس میں وہی گوشت. ولیمے میں آتا ہے اولم ولو مشاتن, ولیمہ کرو چاہے بکری کیوں نہ ہو, وہاں بھی کس چیز کا تذکرہ کیا, گوشت کا. اسی طرح ہم جب حج میں کوئی غلطی ہو جائے, عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے تو بکرا کاٹ کے غریبوں کو کھلانا پڑتا ہے, وہاں بھی مٹھائیاں نہیں ہیں بلکہ کیا ہے, بکرے. صحیح ہے نا, زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. تو میں سوچتا تھا یار یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کھلا رہا ہے. خیر ڈاکٹروں کی اپنی رپورٹیں ہوں گی, لیکن جرم سمجھ کے گوشت کھاتے تھے ہم. ایک ہمارے دوست نے ہمیں بتا دیا کہ انڈا کھاؤ تو زردی کوے کو کھلا دیا کرو, سفیدی کھایا کرو. میں سوچتا تھا یار مزہ تو ہے ہی زردی میں, کتنا عرصہ ہمیں الو بنا کے رکھا کہ نہیں رکھا. اچھا ہمیں بہت سے لوگوں نے جو الو بنایا, آپ نہ بنو. میں جم جایا کرتا تھا جب میری عمر تھی 18-19 سال, اتنا فائدہ ہو رہا تھا مجھے. لوگوں نے بتا دیا جم نہیں جانا چاہیے, اس سے یہ ہو جاتا ہے, مسل بن جاتے ہیں, یوں ہو جاتے ہیں, آڑے ترچھے ہو جاتے ہیں, پھر گھٹنے جواب دیا تھا. بیکار کی باتیں ہیں, لازمی جانا چاہیے. ہاں یہ سب نہ کرو جو آ کے جو اسپیڈ بریکر بڑے بڑے بنا رہے ہو, یہ سب نہ کرو. لیکن یہ سب مرد کو اللہ نے مشقت والے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. مشقت والے کاموں میں ویٹ اٹھانا ہے, ویٹ اٹھاؤ گے تو صحیح چلو گے, نہیں اٹھاؤ گے تو بیٹھ جاؤ گے. تو اتنی بہت دھکے کھا کے اب اس تجربے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں میں. تو لازمی جایا کرو, لیکن کسی صحیح آدمی, اور جاگنگ بھی کیا کرو. جو ویٹ لفٹنگ والے ہیں وہ کہتے ہیں جاگنگ نہیں کرنی چاہیے, مسل لاس ہوتا ہے, بھاڑ میں جائے مسل کی ایسی کی تیسی. جاگنگ لازمی کرو, اس سے دل کیا ہوتا ہے, سانس پھولے گا, دبا کے پھولے گا سانس, پھلاؤ سانس کو اپنے. تو یہ سب کام کرنے چاہیے. اتنے طویل عرصے ہمیں غلط رپورٹیں دے کے فلاں, یوٹیوب جب سے دنیا میں آیا ہے, سوشل میڈیا عام ہوا ہے, تو اس میں جہاں غلط انفارمیشن ہے صحیح بھی مل رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت فائدے کی چیزیں, ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. نوجوانوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ سب کچھ. ہاں پھر خوراک بھی مناسب رکھو, خوراک میں کیا گوشت کھایا کرو, سمجھ رہے ہو. لیکن یہ میری ایک رپورٹ ہے, باقی اپنے کسی پڑھے لکھے آدمی سے اپنی خوراک کا جو بھی ایکسرسائز یا وہ ہوتا ہے وہ کسی جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں, لیکن کرنا یہ چاہیے ضرور. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بول دیا چاول, تو مجھے خیال, پھر جب کھانا ہی ہے تو کہا مرغی کھاؤ. کیا کھاؤ, چکن. کیا کھاؤ, چکن. اگر گوشت کھانا ہی ہے تو کیا کھاؤ, چکن. پھر جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اچھا چربی تو بالکل نہیں کھاؤ, چربی تو بالکل نہیں کھاؤ. ڈالڈا کھاؤ, ڈالڈا کولیسٹرول فری. کولیسٹرول فری ہوتا ہے نا, کوکنگ آئل, کولیسٹرول بھی دیکھتے تھے ہم, کولیسٹرول فری. شکر ہے مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ سب چیزوں سے جان چھڑا دیا, ورنہ اب تک تو انا للہ ہو چکا ہوتا. اگر میں ڈاکٹر کی بات سن کے چاول کھا رہا ہوتا اور کوکنگ آئل پی رہا ہوتا 1 چمچہ رات کو سونے سے پہلے, کیا خیال ہے, سوکھے سڑے ہو جاتے بالکل. 4 شادیاں تو دور کی بات بھی نہیں کرتے ہم. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے, قرآن نے ہمیں بچایا ہے. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی قرآن کہتا ہے من الضأن اثنین, اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے 4 جانور حلال کیے. نمبر 1 دمبا, اس کا نر بھی حلال, اس کی مادہ بھی حلال. کہاں سے شروع کر رہا ہے اللہ, دمبے سے. دوسرا ومن المعز اثنین, بکری, بکرا بھی اس میں داخل ہے, جس کا نر بھی حلال اور جس کی مادہ بھی حلال. اور ومن البقر اثنین, گائے, بھینس بھی گائے کی جنس میں آتی ہے شرعی لحاظ سے. گائے جس میں بیل بھی ہے, اس کی مادہ بھی حلال, اس کا نر بھی حلال. پھر آگے اللہ نے فرمایا ومن الابل اثنین, اونٹ میں بھی دونوں حلال, نر بھی حلال مادہ بھی حلال. پھر اللہ کہتے ہیں قول اذکرین حرم ام الانثیین, بتاؤ اللہ نے ان میں مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو, کسی کو بھی حرام نہیں کیا. تو یہ اگرچہ اس آیت کا مقصد تو مشرکین پہ رد ہے جو بلا وجہ اپنے اوپر چیزیں حرام کرتے تھے, لیکن اس سے یہ بھی تو پتہ چل رہا ہے اللہ ان 4 جانوروں کو خاص پروٹوکول دے رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی, دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اس سے پتہ چلتا ہے چکن کھلایا کرو, کھایا مت کرو. صحیح. لیکن بار بار میں ایک بات, اچھا آگے ہم چلتے ہیں. دوسری بات اللہ نے کیا کی قرآن میں,
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کیا ہے، حرمنا علیہم شحومہما، کہ یہودیوں نے بہت سارے گناہ کیے، ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر اونٹ گائے کی چربی کو حرام کر دیا. نہیں آئی سمجھ میں؟ جانوروں کی چربی کو اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام. انہوں نے گناہ اتنے کیے، گناہوں کی سزا میں اللہ نے کہا صرف گوشت کھاؤ گے، چربی نہیں کھاؤ گے تم. ہم نے کہا یار ماتھا ٹھنکا ہمارا بیٹا، چربی میں کچھ ہے جو گناہوں کی سزا میں حرام کیا جا رہا ہے؟ گناہ کی سزا کے طور پر اگر کسی چیز کو اللیگل قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بڑی زبردست چیز ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو کوئی گناہ کرے اور آدمی کہ گناہ تو نے کیے تجھے سزا ملے گی، چرس تجھ پہ حرام. ابے تو چرس تو نیک لوگوں پہ حرام ہوتی ہے. تو ہم نے کہا یار اس کی چربی میں کچھ ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے یہ یہودی تو نہیں کھائے گا، چربی وہ کھائیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں. ہم نے چربی پھوڑنا شروع کر دی. مجھے یاد ہے میں گاؤں میں رہ کر آیا 2 مہینے، جب میں نہیں چربی وربی کھاتا تھا یہ سب چیزیں، جب آیا تو مجھے وہاں ملتی چربی تھی، دمبا چربی میں پکتا تھا. میں ایسا لال ٹماٹر ہو کے آیا نا، لوگ کہہ رہے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، ہم نے تو بد پرہیزی کی ہے دبا کے. اس گاؤں جانے سے پہلے جو میری حالت تھی، یہ بات ہوگی 1996 کی. گاؤں جانے سے پہلے میری حالت یہ تھی، میں ایسے سڑ گیا تھا بالکل. پیلیے کے مریض نہیں ہوتے یرقان کے، دبلے، کھانس کھانس کے حالت خراب، بال گر رہے تھے. داڑھی میری بہت چھوٹی تھی لیکن وہ بھی بھری سی عجیب، سر کے بالوں میں کوئی چمک نہیں، چہرے پہ یہی کھا رہے ہیں نا جو ڈاکٹروں نے بتایا ہوا تھا، سمجھ رہے ہو؟ یہ کھا رہے تھے ہم، انڈے کی یہ کر دینا اور یہ فلانا اور یہ کر وغیرہ وغیرہ. میں چلا گیا 2 مہینے کے لیے کسی سرد علاقے میں، صرف نحو کے دورے وورے ہوتے تھے تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں، گاؤں پسماندہ علاقہ تھا. وہ مجبوراً میں نے کہا یار اب تو دمبا ہے، وہ ڈالڈا بھی نہیں ہے، اسی چربی میں پکا رہے ہیں، وہی دمبے کی گوشت چربی کے ساتھ کھا رہے ہیں. مجبور، اور لوبیا کھاتے تھے ایک ٹائم پہ، مجبور ہیں، کیا کریں، اچھی خوراک نہیں مل رہی. لیکن 2 مہینے میں نے یہ گندی خوراک کھائی ہے. پیٹ نہیں نکلا میرا، آپ سمجھیں گے میں موٹا ہو گیا، پیٹ نہیں نکلا، پیٹ ذرا سا بھی نہیں. واپس آیا ہوں ایسا لال، آنکھوں میں لال لال ڈورے، لوگ کوئی یقین نہیں کر رہے کہ یہ وہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے میک اپ کر کے آیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جو ہے نا یہ سردی سے ورم آ گیا اس کے، کوئی چوٹ لگی ہے ورم آ. میں نے کہا بھائی ورم کچھ نہیں ہے، اور وہ سب بیماریاں مارکیٹ سے شارٹ. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں، میں جس دن گھر پہنچا ہوں اس دن رمضان کا آخری روزہ چل رہا تھا. ہم افطاری میں سحری میں بھی یہی کھاتے تھے. رمضان کا آخری روزہ چل رہا تھا، تو جیسی میں نے افطاری میں گھر میں افطاری کی اس کے بعد میرا پیٹ خراب، اور جس اسپیڈ سے میں یوں گیا تھا نا 2 مہینے میں واپس اپنی پرانی پوزیشن پہ آ گیا. تو میں نے کہا یار یہ گھر میں جو کوکنگ آئل کھا کے تو نہ چہرہ لال ہو رہا ہے. تو پھر مجھے اندازہ ہوا یار یہ کچھ ڈاکٹروں کی تحقیق میں کچھ خلل ہے، کچھ مسئلہ ہے. اب جب یوٹیوب کی دنیا میں ڈاکٹرز آئے ہیں نا، وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی فیٹ تو ہاں، لیکن یہ بات یاد رکھو ہم جس گاؤں میں گئے تھے وہاں چلنا پھرنا بہت زیادہ تھا، پہاڑوں پہ چلنا ہوتا تھا، پہاڑوں سے اترنا ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا بیٹھ کے دمبے کی چربی پھوڑتے پھاڑتے، وہ تو مر جاتا ہے آدمی. تو چلنا پھرنا کھانا پینا یہ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. کتنی بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں میرے بھائی. ابھی ایک ڈاکٹر کا، ہم لوگ گاجروں کے کتنے جوس پی ہم نے وٹامن اے کے چکر میں، بڑی بیوقوفی تھی یار. گاجروں کے جوس پینے میں وٹامن اے تو ملے نہ ملے، تمہیں کاربوہائیڈریٹ اتنا زیادہ مل جاتا ہے، شوگر اتنی زیادہ مل جاتی ہے، توندیں نکلیں گی، اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہمیں بتایا ہوا تھا گاجر کا جوس پیو کبھی چشمہ نہیں لگے گا. ابھی ایک ڈاکٹر اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑی اچھی رپورٹ آئی ہے ان کی، انہوں نے بولا گاجر کے جوس میں وٹامن اے، اتنی ساری گاجریں لوگے نا اس سے بہتر ہے یہ گائے کے جو لیور ہوتا ہے، جگر، کلیجی، گائے کی کلیجی میں اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہے اور جزو بدن بھی بن جاتا ہے. جبکہ گاجر کا وٹامن اے اتنی جلدی جزو بدن نہیں بنتا، اور کوانٹٹی بھی بہت تھوڑی ہے اس کی. گاجر ویسے کھا لو، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ پوری تقریر میں کیوں کر رہا ہوں بھائی؟ ہم پر کس کا احسان ہے؟ اللہ کا. اس نے ہمیں بتا دیا گوشت کھاؤ، ورنہ ہم ہندوؤں کی طرح سوچتے رہتے ایکچولی ویجیٹیرین ہونا چاہیے، ملحد کی طرح سوچتے رہتے کہ پتہ نہیں ہم جانور پہ ظلم تو نہیں کر رہے. میرے اللہ نے بولا یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، سخر لکم، تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارا جب دل چاہے کھاؤ تو کاٹ کے کھا جاؤ. تبھی ہمیں اپنے مرغوں میں نے بہت مرغیاں پالی ہوئی ہیں. ایک دن کیا ہوا،
قرآن کی وجہ سے ہم نے عمل کیا. اگر قرآن ہمیں نہ بتاتا, ہمارے اندر یہ کانفیڈینس نہ ہوتا. میں نے دیکھا ایک مرغا 2 مرغوں میں لڑائی ہوئی بلا وجہ, میں نے نہیں لڑائی کروائی, میں مرغوں کی لڑائیاں نہیں کرواتا, یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے مرغوں کی لڑائیاں کروانا. وہ آپس میں لڑ پڑے, تعلقات اچھے نہیں ہوں گے ان کے, یہ کسی مرغی پہ دل آ گیا ہوگا تو لڑ رہے ہوں گے. ایک مرغا تھوڑا سا لنگڑا ہو گیا, میں جب گیا تو وہ مجھے, ہمارے جو خدمت گزار ہے اس نے بولا کہ اس کا علاج کرنا پڑے گا. میں نے کہا مرغے کا علاج ہم نہیں کریں گے, اس کا علاج یہ کہ اس کو آج سوپ بنا کے پی جاؤ. ہم نے ذبح کیا, خود بھی کھایا, ہمارے جو سارے گارڈ وارڈ ہیں ان کو بھی کھلایا, تو مزہ آیا. اگر خدا نے پرمیشن نہ دی ہوتی کتنا کنفیوز ہوتے یار. ایک تو بیچارے نے مار کھائی ہے, ذبح اس کو کرنا چاہیے جس نے مارا ہے. انسانوں میں تو یہی اصول ہے, مظلوم کو نہیں مارا جائے گا, ظالم کو. جانور میں ایک تو بیچارہ مار کھا کے بیٹھا ہوا ہے, اوپر سے آپ اس کو کاٹ کے کھا رہے ہو. کیوں کھا رہے ہو؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے, تمہاری ٹینشن کے لیے نہیں بنایا. اب میں اس مرغے کو لے کے جاؤں, ایک دفعہ میں نے یہ کیا ہے, چوزے کو لے کر گیا, بیمار تھا چوزا, 500 روپے لیے ڈاکٹر نے. میں نے کہا اتنے کا چوزا نہیں ہے جتنے کے یار تو نے پیسے لے لیے مجھ سے. تو اس کے بعد شتر مرغ میرا بیمار ہوا, چھوٹا پالا ہوا تھا میں نے, اس کی کہیں ہڈی ٹوٹ گئی, وہ بینڈنگ وینڈنگ کے اتنے پیسے لیے, وہ جوڑا پھر بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرمیشن دی ہے, بھائی یہ تمہارے فائدہ پہنچا رہی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کاٹ کے کیا کرو, کھا جاؤ. خدا کی پرمیشن نہ ہوتی تو ہم کانفیڈنٹلی یہ کام نہیں کرتے, ہمیں ظلم لگ رہا ہوتا. اللہ نے پرمیشن دی ہے اور کھل کے پرمیشن دی ہے. کلوا من طیبات ما, وہ کیا ہے, کلوا من الطیبات, جو پاکیزہ چیزیں کھاؤ. کسی اور مذہب, کوئی اور مذہب والا یہ کام نہیں کر سکتا, کوئی اور مذہب نہیں کر سکتا. ہمارے رب نے ہمیں اجازت دے دی تو ہم کھل کے کرتے ہیں, کھاتے ہیں, مہمانوں کو کھلاتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, کوئی نہ کوئی بکرے کی شامت آئی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں ہوئی ہوتی, اور جس کی آئی ہوئی ہوتی ہے وہ خود ہی چل کے آگے آ رہا ہوتا ہے, پھر اسی کو کان سے پکڑ کے لایا جاتا ہے, ذبح کر کے کاٹ کے کھا لیتے ہیں ہم اس کو. تو اتنے, میں اصل جو موضوع لے کے چلا تھا وہ یہی تھا کہ اتنے احسانات ہیں میرے بھائی, خاص طور پر مسلمانوں پہ تو الگ سے اللہ کے احسانات ہیں. کچھ نعمتیں تو کامن ہیں, سب کھا رہے ہیں. میں خوراک کی بات کر رہا تھا, گوشت خور جانور صرف گوشت کھاتے ہیں, سبزی خور جانور صرف سبزی. انسان کی خوراکیں دیکھو, گوشت بھی کھائے گا, گوشت میں مرغیاں بھی کھائے گا, بکرے بھی کھائے گا, دمبے بھی کھائے گا, گائے بھی کھائے گا, اور مچھلی بھی کھائے گا, کتنی قسم کی چیزیں کھائے گا. اور پھر جانور جو گوشت کھاتے ہیں اس کی ویرائٹی مختلف نہیں ہوتی. شیر جب گوشت کھائے گا, کھال اتارے گا, کھائے گا کچا کچا, کوئی مسالہ نہیں, کچھ بھی نہیں. بیچارہ صدیوں سے ایک ہی ٹیسٹ چل رہا ہے اس کا, کوئی دوسرا ٹیسٹ اس کو کبھی نصیب نہیں ہوا. میں اور آپ کیسے کھاتے ہیں, آج ذرا چانپے بناؤ, کیا خیال ہے, آج باربیکیو ہو جائے, کوئلہ کا ذرا آ جائے اس میں, آج قیمہ بناؤ اس کا, آج اس کا کباب بناؤ, آج اس کے کوفتے بناؤ, آج پتہ نہیں اتنی قسمیں ہیں. ہوٹلوں میں جاؤ نا, ایک پوری لسٹ پیش کر رہا ہوتا ہے, یہ والا کباب, فلانا کباب, ڈمکانا کباب, اس کباب, اس کباب, اس کباب. ہم تو 1-2 چیزیں ہی کھاتے ہیں شوق سے, نمکین بوٹی اور بہاری بوٹی اور بہاری کباب, اور 20 قسم کی چیزیں ہیں. ہر گوشت کا ذائقہ دوسرے سے الگ. پھر سالنوں کی قسموں میں آ جاؤ, نہاری کا الگ, بریانی میں الگ ٹائپ کا گوشت, نہاری میں الگ ٹائپ کا گوشت, اور کنہ میں الگ ٹائپ کا گوشت. گوشت کی 20 قسمیں انسان نے اس کی ورائٹیز نکالنی ہیں. یہ سارے کس پر اللہ کے احسانات ہیں, بولو میرے اور آپ پر. پھر سبزیوں میں آ جاؤ, بکری بھی کھاتی ہے سبزیاں, پتے کھائے گی اور ادھر ادھر منہ مار لے گی, نہ چھل کے کھائے گی. اندر کا گودا اللہ نے کس کے لیے رکھا ہے؟ تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا سیب کا چھلکا کھانا چاہیے, تو میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں آپ کو کھانا چاہیے, ہم نہیں کھائیں گے. ہمارے حضرت بھی کہتے تھے جس کو جو ڈاکٹر مشورہ دے سیب کا چھلکا اچھا ہے, کھاؤ کھاؤ بھائی آپ کھاؤ, ہم اندر کا گودا کھائیں گے. ٹھیک ہے اس میں وٹامن زیادہ ہوتے ہوں گے, لیکن میرے بھائی آسانی سے ہضم چھلکا نہیں ہوتا, اندر کا جو گودا ہوتا ہے نا وہ آسانی سے ہضم. ایسے وٹامن کا کرنا کیا ہے, پیٹ میں جا کے کلوازیاں کھائیں, وہ جا کے جن کا میدا طاقتور ہے وہ کھا لیں, ان کو نہیں کچھ ہوتا ہوگا. میں تو نہیں کھاتا کبھی چھلکا, ہمیشہ چھلکا اتار کے کھاؤں گا میں. ایک امرود کے بیج اللہ ظالموں کو کھلاتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے بیج سمیت امرود کھاؤ, کھا لیا کرو آپ, میں تو نہیں کھاتا بھائی. جس دن امرود بیج سمیت کھاؤ نا, اس پر آگے کی رپورٹ مسجد میں پیش نہیں کی جا سکتی. تو ابے کیا ضرورت ہے اتنے وٹامنس کی, جو تمیز سے جو چیز آسانی سے ہضم ہو رہی ہے وہ کھا لو نا, کیا خیال ہے, اتنی طاقت کا کرنا کیا ہے تم نے.
کرنا کیا ہے اتنی طاقت کا؟ طاقت آتی ہے سیب کے چھلکے میں، کیا ہے؟ طاقت ہے. ہوگی ہے، یقیناً ہوگی. آسانی سے اندر کا گودا ہضم ہو رہا ہے. چھلکے اللہ نے بکریوں کے لیے رکھے ہیں. ایسے تو کیلے کے چھلکے میں بھی بہت کچھ ہوگا. تو مزہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. سیب جب آپ چھلکا اتار کے کھاتے ہو بڑے آرام سے پیٹ میں اتر جاتا ہے. چھلکے سمیت کھاتے ہو تو جن کا میدا لوہا لاٹ ہے ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. ہمیں تو ہوتا ہے بھائی، ہمارا اتنا سموسے ہم ہضم کر لیتے ہیں، چھلکے ہضم نہیں ہوتے میرے سے. تو سبزیوں کی قسمیں دیکھو کتنی اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے. پھر اس کچی بھی کھاتے ہیں ہم، انار کچا کھاتے ہیں، سیب کچا کھاتے ہیں، کیلا کچا کھاتے ہیں، اور پکا کے کھانے والی سبزیاں الگ ہیں. لیکن حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اتنا کچھ کھا رہے ہیں، جانور کا ٹیسٹ کرواؤ کہ کوئی وٹامن کی کمی نہیں آئے گی. انسان کا ٹیسٹ کراؤ گے کم بخت کبھی بھی پورے وٹامن نہیں آئیں گے اس میں. جائیدادیں کھانا رہ گیا بس. صحیح ہے نا؟ سب کچھ کھا لیا، پھر بھی ٹیسٹ کروائے گا تو خون میں ڈاکٹر کہے گا آپ کے یہ کمی ہے. بھینس کی ٹیسٹ کرواؤ، وہ ایک ہی چیز کھا رہی ہے، توڑی کھا رہی ہے، شام کو وہ ونڈا شنڈا کھا رہی ہے، باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. پتہ نہیں انسانوں پہ شامت کیوں آئی بھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ لائف اسٹائل ہمارا نیچرل نہیں ہے، خوراکیں نیچرل نہیں ہے. تو اتنی زیادہ میرے بھائی اللہ کی نعمتیں ہیں اور قدرتیں بھی. دیکھو فبأي آلاء ربكما تكذبان، جب ہم پڑھتے ہیں تو آلہ کا مقصد وہ نعمتیں، وہ قدرت جس میں نعمت بھی چھپی ہوئی ہو.